अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, 2-3 दिन बल्कि 4-5 दिन के वक्फ़े के बाद आपके पास हाज़िर हो रहा हूँ। इस दौरान मैं अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये सआदत नसीब की। मैं उम्रा पे गया था और उस दौरान मैंने वहाँ रज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी दस्तबस्ता हाज़िरी की। अमूमन पहला सवाल जो है आप यकीन पूछेंगे कि उम्रे के बाद आपने बाल क्यों नहीं कटवाए। तो मैं अक्सर बाल कटवाया करता था, लेकिन कुछ दिनों मैंने जब सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्रतुल क़ज़ा की वो तारीख़ पढ़ी तो मुझे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रतुल क़ज़ा में क़सर करवाए थे और हज के वक्त आपने बालों को मुकम्मल हलक किया था, यानी थोड़े थोड़े बाल कटवाए थे सारे उस तरफ से। तो एक बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरी करते हुए मैंने इस चीज़ को इख्तियार किया। अगरचे कि कहा जाता है कि पूरे के बाल कटवाने के पूरा अजर मिलता है, लेकिन अजर से ज़्यादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अक़ीदत जो है वो मुझे शायद ज़्यादा अज़ीज़ है और होनी भी चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की मशहूर वो रवायतें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ से गुज़रे थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो थे वहीं वहीं गुज़रते थे। आप यहाँ तक कि रफ़ाजत रोकते रहते थे और जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रफ़ाजत सफ़र के दौरान की थी तो उस जगह पर रफ़ाजत करते थे। इसमें कोई और मज़हबी या शरई मामला नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इत्तबाए सुन्नत को उस हद तक अदा करने की मामला है। हज़रात गिरामी, मेरा मदीना और मेरा मक्का का जो टूर है ये बहुत, जिसे कहते हैं, आज़ुर्दा गुज़रा है। आज़ुर्दा इसलिए गुज़रा है कि आदमी, ज़ाहिर बात है, अपने गुनाहों की गठरी लेके वहाँ जाता है कि ताकि वहाँ से वापस लौटे तो पाक साफ़ होने का उसे यकीन हो। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुँचता है तो उसको भी इस बात का एहसास होता है, नदामत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के बावजूद गुनाहगार होने की नदामत का। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस दफ़ा पाकिस्तानी जितने भी मुझे मिले, और बेशुमार मिले, एक नहीं कई मिले, हर एक की आंख में आंसू थे और मुझे सिर्फ एक कहते थे कि खुदा के लिए पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करना और इमरान ख़ान की सलामती के लिए दुआ करना। इमरान ख़ान को पाकिस्तान के साथ आवाम ने क्यों जोड़ दिया है और पाकिस्तान के बारे में इतना तरद्दुद क्यों है, पाकिस्तान के बारे में इतनी परेशानी क्यों है, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि लोगों के दिलों से शायद ऐसा लगता है, एक खौफ जा ही नहीं रहा कि पाकिस्तान पर कुछ उफ्ताद आने वाली है, और लोगों के दिलों से एक उम्मीद भी ख़त्म नहीं हो रही कि इस उफ्ताद को अगर कोई ठीक कर सकता है तो इमरान ख़ान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि लोगों के दिल मेरी 2 उंगलियों के दरमियान होते हैं, मैं जिधर चाहता हूँ फेर देता हूँ। लगता है पाकिस्तानियों के दिल अल्लाह तबारक व तआला ने इमरान ख़ान के लिए फेर दिए हैं। बेशुमार दुआएं लोगों ने की हैं मुझसे, मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, बड़े बड़े तहज्जुद गुजार, बड़े बड़े अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदों ने रो रो के यही दुआएं की हैं और इमरान ख़ान की जान की सलामती की दुआएं की हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले भी इसका जिक्र किया था कि अहले नज़र इस बात का बहुत बड़ा इंदिया दे रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है उसको कुछ सज़ा के मौसम जो है वो आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। जिस उन्होंने कहा भी था कि एक साहिब नज़र ने यहाँ तक कहा है कि गंदम की फसल जो है आधी कट चुकी होगी और आधी जो है नहीं कटी होगी तो पाकिस्तान पर किसी किस्म का अज़ाब नाज़िल हो सकता है। और आप हैरान होंगे कि गुज़श्ता 2 दिन से बारिशें हो रही हैं और इन दिनों बारिशों का मतलब वाकई यही है कि और मिन फ़ौक़कुम वाला जो अज़ाब का है, 3 अज़ाब में से एक अज़ाब कि हम तुम्हारे सरों पे अज़ाब नाज़िल करें, और वो शायद वो कैफ़ियत बन रही है। और अगर ये बारिशें जारी रहीं और ये स्पेल जारी रहा तो मुझे डर है कि शायद हम कल मुहताज हो जाएं। अभी पिछले दिनों बहुत बड़े बड़े ओले पड़े हैं, मक्की की फसल जो है वो मुकम्मल तौर पे पंजाब के इलाकों में तबाह हो चुकी हुई है। और ये वो कैद साली है कि जो फिर मसलत होती है, वही जो मिन फ़ौक़कुम वो तहत अर्जुलकुम तो है ही है कि हम पाँव के नीचे से किसी भी वक्त ज़लज़ला आ सकता है। और जो बाकी कैफियत जो है आपस में लड़ाई की वो चल रही है। इसमें अंदर मैं असल में
تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا تھا کہ ان 3-4 دنوں کے اندر جو بیتی ہے اس ملک کے اندر، پاکستان کی پوری اس وقت اشرافیہ اور حکمران اور اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے کے سارے ایک ساتھ مل چکے ہوئے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ اس وقت انہیں اپنے بچانے کا یہ آخری چانس مل رہا ہے، شاید اس کے بعد وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکیں۔ عمران خان نے جس قسم کی تحریک کا آغاز کر دیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیڈر بنیادی طور پر قوموں کو اصطلاحات دیا کرتا ہے۔ قائد اعظم نے ایک اصطلاح دے دی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ کے نام پہ بنانا ہے، اور وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اگرچہ کو نعرہ جو تھا وہ اپنا ہمارے بزرگ دوست اصغر سرجائی صاحب نے لکھا تھا، تو وہ نظم کی صورت وہ بھی تھا اس کے اندر موجود۔ اس کے علاوہ علامہ اسد نے بھی وٹ پاکستان مینز لا الہ الا اللہ کہا تھا، لیکن نعرے کی صورت اتنا مضبوط عوامی سطح کا نعرہ نہیں ہوا تھا، ایک ہی نعرہ ہوتا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، لیکن اس کی پیچھے لا الہ الا اللہ تھا کہ ایک لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہم یہاں لے کے آئیں گے۔ تو اس دوران ایک بات طے ہے کہ جس شدت کے ساتھ عمران خان کے جلسوں میں پاکستان کا مطلب کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر کے نعروں کی گونج سنائی دیتی ہے، یہ پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں کسی دور میں بھی نہیں رہی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1977 میں نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی، اس کے اندر بھی یہ صورتحال نہیں تھی۔ جماعت اسلامی ایک محدود پارٹی تھی، وہ نعرہ لگاتی رہی ہے۔ تحریک لبیک ایک محدود پارٹی تھی، وہ لگاتی رہی ہے، لیکن اتنی بڑی عوامی سطح پر کہ لاکھوں کا مجمع ہو اور وہ ایک ہی نعرہ لگائے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو کوئی اس کے اندر بھید ضرور چھپا ہوا ہے کہ ایک اصطلاح، کیونکہ اصطلاح دینا لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ آگے میرے جیسے عام آدمی کا، دیندار آدمی کا، کہ اس کو کیسے لا الہ الا اللہ کی پٹری پر چڑھایا جائے، اس سارے کے سارے لوگوں کو جو انہوں نے ایک گیدر کیا، اس کو کیسے آگے لے کے جایا جائے۔ بارہا میں نے کہا ہے کہ اگر علماء کرام جو تھے اس وقت قائد اعظم کا ساتھ دے دیتے تو آج پاکستان جو ہے وہ سیکولرز کے ہاتھ میں نہ ہوتا۔ انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ نہ دے کے اتنی بڑی غلطی کی جس کی شاید ان کو سزا ملنے والی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دوسری غلطی کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا اس وقت ساتھ نہیں دیا جا رہا، جبکہ اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا ساتھ نہ دینے میں ذلت آمیز شکست ہے، پورے کے پوری جسے کہتے ہیں کہ وینش ہو جائے گی۔ اس دوران جو حرکتیں کی گئیں وہ حرکتیں ایسی ہیں کہ جو کبھی 77 سے پہلے کے دور میں ہمیں یاد آتی، 80 میں اتنی صورتحال نہیں تھی، یاد آیا کرتی تھی کہ ایک آدمی پر 100 مقدمے ہو رہے ہیں، 20 مقدمے ہو رہے ہیں، 50 مقدمے ہو رہے ہیں۔ جاوید ہاشمی اور ظہور الہی کے مقدمات کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کو دونوں کے خلاف مقدمے اتنے ہوئے تھے کہ ایک دفعہ عدالت نے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اس وقت جتنے مقدمے ہوئے ہیں ان کی بھی ضمانت، اور آئندہ بھی جتنے تو مقدمے کرو گے ان کی بھی ہم ضمانت لیتے ہیں۔ یہ کبھی پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں، کیا دنیا کی عدلیہ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں اس دوران میں، مثلا اس کو پہلے تو اسلام آباد بلایا گیا، اور اسلام آباد کا جو ایونٹ ہے اس ایونٹ کو بحیثیت ایڈمنسٹریٹر اگر میں دیکھوں تو وہ اس حد تک بھونڈی صورتحال تھی کہ جس کو بڑی آسانی سے ایک آدمی اوائڈ کر سکتا تھا۔ ایک عام آدمی، ایک جج جو ہے بڑی آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ ہم وہاں پر اس کی حاضری لے سکتے ہیں۔ اگر آج عدالت سے میں آئے بغیر گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس کی حاضری لی گئی ہے تو گاڑی جو ہے وہ زمان پارک کے، اگر گاڑی میں ہی آپ کو شوق ہے تو عمران خان سے کہتے ہیں کہ تم گاڑی میں زمان پارک میں بیٹھو، ہم تمہاری حاضری لے لیتے ہیں۔ تو عدالت تک نہیں پہنچا تھا، تب آپ نے ختم کیا۔ پھر اس کے بعد وہاں جو صورتحال بنی، جس طرح کنٹینرز لگائے گئے، جس طرح عوامی طاقت کو روکا گیا، کیا چاہتے ہیں آپ اس ملک کے اندر؟ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک خونریزی ہو؟ اور ایک تو بات طے ہے کہ آج کوئی انڈیپینڈنٹ آدمی آئے یا کل آئے، پورے کا پورا پلان عمران خان کو یا تو گرفتار کرنے کا یا اس کو قتل کرنے کا نظر آتا ہے، دور سے نظر آتا ہے۔ وہ سفید کپڑوں والے لوگ جو ہیں، ہم نے کبھی زندگی کے اندر سیکورٹی پلان کے اندر سفید کپڑوں والے لوگ نہیں دیکھے، نہ ہوتے ہیں، نہ رکھے جاتے ہیں، کیونکہ پہچان نہیں رہتی کہ کون اپنا ہے اور کون دوسرا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان کو لے کے آئے، اس کمپلیکس کا انڈر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور پلان میں تھے۔
خیر یہ باتیں بہت ثانوی رہ جاتی ہیں، لیکن پاکستان کے عوام نے جس طرح عمران خان کے لیے ہر صوبے کے عوام نے اس کو جان دی، اس کے کھڑے ہوئے اور اس کو ساتھ لے کے واپس پہنچے، یہ بہت بڑی بات تھی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ کوئی روٹین کی بات نہیں ہے۔ یہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ لوگوں کے دل ایک طرح سے دھڑک پڑے ہیں تو یہ کچھ شاید جادو کا اثر ہے، یا شاید یہ ایک آدمی نے ایک پولیٹیکل موٹیویشن کی ہے۔ میرا یقین اور ایمان صرف اللہ کی ذات پہ ہے، کیونکہ وہی فاعل حقیقی کی ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ اب صورتحال یہاں تک آپ پہنچی ہوئی ہے کہ شاید یہ ایکشن کے ایک معاملے میں لینا چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کی پارٹی کو قلعظم قرار دے دیا جائے، اس کو دہشت گرد ثابت کر کے۔ یاد رکھو اس کے بعد ہوگا کیا؟ پاکستان کی اس ڈیفینیشن جو ہے کہ دہشت گرد کون ہے، اس پہ لوگ تھوکیں گے کہ آپ نے ایک ایسا آدمی جس کو تقریباً 60-65% لوگ ہیں وہ پسند کرتے ہیں، آپ نے 60-65% لوگوں کو یہ ثابت کر دیا کہ وہ لوگ ایک دہشت گرد تنظیم کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ٹائٹل جو ہے یہ آپ صرف عمران خان کو نہیں دیں گے، پی ٹی آئی کو نہیں دیں گے، پاکستان کی عوام کو دیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو افراتفری پیدا ہوگی، اس افراتفری کو بارہا کہا ہے کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ کسی میں یہ قوت نہیں، کسی میں یہ طاقت نہیں، کسی میں یہ اہلیت نہیں۔ میں گن کے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہنگامے اگر شروع ہو جائیں تو پاکستان کی پولیس کتنی ہے، پاکستان کی رینجز کتنی ہے، اور فوج کو تو آپ بلا ہی نہیں سکتے۔ جہاں جہاں فوج اس وقت انگیج ہے، بلوچستان میں اور کے پی میں اور آپ کی مشرقی سرحدوں میں، بلا نہیں سکتے۔ کیوں آگ سے کھیل رہے ہو؟ کیوں آگ سے کھیل رہے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے ہم پہ مسلط ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں؟ وَيَلْبِسُكُمْ شِيَعًا، میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دوں، وَيُذِيقَ بَأْسَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھاؤں۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک ریاست کی طاقت ہوتی ہے اور ایک عوام کی طاقت ہوتی ہے۔ دونوں جب بھی ٹکرائی ہیں، ریاست کی طاقت نے ہمیشہ شکست کھائی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، عوام کی طاقت کے سامنے ریاست نہیں ٹکی۔ یہ پڑوس میں ایران، ہم نے اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، 7 لاکھ فوج، پوری کی پوری اشرافیہ جو حکومت کرتی تھی، سادہ سے لوگ، ایسے لوگ جو کہ بہت مرنجا مرنج قسم کے، لکھنؤی آداب والے، خیل شما متشکرم، خیل ممنون متشکرم، دست شما درد نکنی، اتنے القاب سے بولنے والے وہ نرم خو لوگ بھی اٹھے تھے نا، تو انہوں نے پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ نہ ان کی آئی ایس آئی جو تھی وہ سویک ہوتی تھی۔ میں نے وہ عقوبت خانے دیکھے ہیں جہاں ان لوگوں پہ ظلم کرتی تھی، لاکھوں لوگوں کو وہ اٹھا کے لے گئے، ان کے زخموں پہ نمک چھڑکتے رہے، انہیں واٹر بورن کرتے رہے، انہیں مارتے رہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے انقلاب ایسے لایا تھا کہ جب خمینی ایئرپورٹ پہ اترا تھا تو لوگوں نے اس کی گاڑی جو تھی وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لی تھی۔ لوگ کہتے ہیں وہ ایک مذہبی لیڈرشپ تھی، نہیں، تودا پارٹی کمیونسٹ تھی۔ تودا پارٹی جو تھی وہ مکمل طور پہ اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، مولوی بھی ان کے ساتھ تھے، جو ان کا کلرجی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جو کم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور عام لوگ بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے بدل کے رکھ دیا تھا۔ ڈرو اس وقت سے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہوا تھا، آیت اللہ خالقالی نے جس طرح ہر روز صبح ناشتے کرتا تھا وہ لوگوں کے، جو لوگوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور صبح سویرے 8-10 سر ناشتے میں جاتے تھے، کہیں وہ وقت نہ آ جائے۔ یہ آج بھی وارن کر رہا ہوں، یہ اپریل کا مہینہ فصل کٹنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ آدھی فصل کٹی ہوگی اور آدھی فصل نہیں ہوگی تو عذاب آ سکتا ہے۔ یہ وارننگ ہے ان لوگوں کی، اہل نظر کی، کہ جو سچے ہیں اور جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی نور سے دکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے نور سے دیکھنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ وارننگ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔